अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 17वां रोज़ा और 17वां पारा और उसमें से सूरह हज की आयत नंबर 11 को हम आपके सामने आयत इनकलाब के तौर पे लाए हैं। जो इसका मज़मून है वो दीन इस्लाम दो रंगी को बर्दाश्त नहीं करता। तर्जुमा देखते हुए हम आगे वजह इंतखाब तक जाएंगे। और लोगों में से वो लोग जो किनारे पे खड़े होकर अल्लाह की इबादत करते हैं, अगर उन्हें भलाई पहुँचे तो मुतमईन हो जाते हैं, और अगर कोई आजमाइश हो तो मुँह फेर लेते हैं। इन्होंने दुनिया भी गवा दी और आखिरत भी गवा दी। यही तो खुला हुआ नुकसान है। मुझे बहुत उम्मीद है कि आपकी स्क्रीन पर इस तर्जुमे में जो कलर्ड और हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, आप उससे रिलेटेड आयात को ढूंढेंगे। और मैं एक और टॉपिक कुछ अरसे तक आपके सामने लेके आऊँगा कि दुनिया फिल कुरान, कि कुरान ने जो दुनिया का मॉडल समझाया था उसको तो समझना दूर की बात, इस बात को तो हमने कभी सुना ही नहीं अपनी ज़िंदगी में। और मुझे अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो हुआ, और मुझे 24/7 जो अपनी एक बहुत बड़ी दुनियावी जॉब छोड़कर इस तरह लोगों के पीछे मारे मारे फिरने के लिए जो मुझे जिस चीज़ ने बूस्टअप किया, वो यही क्रक्स था कुरान पाक के उन आयात का कि ये जो दुनिया है इसका मॉडल समझो, इसकी हर चीज़ नापायदार है, नामुकम्मल है। इसके पीछे भागना और उसकी वजह से दीन को छोड़ देना और दीन की मेहनत ना करना, ये वो चीज़ें थी जिसने मुझे ख़ुद आज से 17-18 साल पहले ट्रांसफॉर्म किया था। इसलिए मैं चाहता हूँ आपके अगले 15 सालों के या 10 साल के होमवर्क ये होना चाहिए कि कुरान पाक से दुनिया को समझने के एक सफ़र पे निकल जाए। वजह इंतखाब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कायनात में अपने ख़जानों में सबसे कीमती चीज़ मुझे माँ की गोद में दी, ईमान। अगर आपका ईमान ऐसा दो रिखा निकल आया तो कुरान का उसके ऊपर फ़ैसला है कि आपकी दुनिया भी बर्बाद, आपकी आखिरत भी बर्बाद। तो मुझे आपको सबसे पहले ये चीज़ें देखनी है। पहली मेहनत मुझे अपने ईमान पर करनी है। इसी वजह इंतखाब के साथ एक और लाइन जोड़िए कि क्यों मैं इसको आयत इनकलाब के तौर पे आपके सामने लाया हूँ। उसकी वजह यह है कि हम ईमान वाले तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम ईमान की गहराई वाले नहीं हैं। ईमान की गहराई को अगर पाना है, और अल्लाह पाक जिस गहराई का मुझसे और आपसे मुतालबा करते हैं, वो मुतालबा और वो गहराई कुरान पाक को साल हा साल बराबर पढ़ के गौर फ़िक्र तदब्बुर और सोच समझ के जब तक हम इस सफ़र पे नहीं निकलेंगे, जब तक हम उसको इस तरह सोच समझ कर नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम सिर्फ वही नाम के मुसलमान और नाम के ईमान वाले तो हैं, लेकिन ना हम शऊरी मुसलमान बन सकते हैं, ना हम अपने ईमान की गहराई को पा सकते हैं। ये आयत बड़ी ही क्लियर कट दो कश्तियों के सवार मुसलमान के बारे में बात कर रही। मैंने अभी चंद दिन पहले एक बहुत बड़े हॉलीवुड के एक्टर का कबूल इस्लाम का उसकी बात गुफ्तगू सुनी, तो उसमें वो ये कह रहा था कि मुझे ऐसा लगा जब मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा कुरान पढ़ा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे कुरान मुझसे बातें कर रहा है। तो अब आप देखिए, अगर आप भी कुरान को पढ़ें तो आपको लगेगा कि ये जो दो रुखी ज़िंदगी है, इसकी तो एक एक परत को खोल रहा है कुरान आपके सामने। इस जैसी जितनी भी आयत पढ़ लें, उन सबको मैंने जो पढ़ा, मैं उसका खुलासा अगर आपको वन लाइनर में, वन पंच लाइन में आपको बताऊं कि जिसके साथ आपका दिल दहल जाए, तो वो ये है कि कुरान पाक और अल्लाह हमको ये बता रहे हैं कि दीन इस्लाम दो रंगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये टॉलरेबल नहीं है। अल्लाह इसको कभी भी दो रंगे मुसलमान को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना वो कामयाब होगा। एक मुसलमान पर सिर्फ एक रंग आ सकता है, ला इलाहा इल्लल्लाह का रंग। आप देख लें कि आपके मुल्क पाकिस्तान में ये रंग किसी जगह नज़र नहीं आएगा, सियासियात में नज़र नहीं आएगा, वो सेकुलर जमहूरियत है। मुआशियात में आपको नज़र नहीं आएगा, सूद जड़ों में है, रिश्वत और ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मिलावट, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? ये दो रंगी की वजह से पैदा होती हैं। तो आपकी सियासियात, आपकी मुआशियात, समाजियात, इखलाकियात तबाह बर्बाद हो चुकी है। आपका ख़ानदानी सिस्टम वो यूरोप को ना कहीं शर्माना पड़े, अगले चंद दिहाइयों में उस बर्बादी की तरफ जा रहा है। सब चीज़ों की वजह ये दो रंगी है। और हम
اس کے اوپر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت چلاکی کی بات۔ قرآن پاک کی بڑی مشہور آیت ہے کہ اے مسلمانوں دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس طرح کی ساری آیات کو ذرا جمع کریں اور اس کے اوپر اپنی زندگی کے ساتھ ایک سیلف ڈائلاگ کریں اور آپ پاکستانی معاشرے کو ٹیسٹو میٹر لگائیں، تو پھر اس کے بعد آپ اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ میں دو رنگی کا چیمپئن ہوں۔ اس آیت میں ایک اور سب سے اہم بات جو میں نے شروع میں کہی کہ ایمان والے تو ہو گئے، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، لیکن ہم ایمان کو کبھی ٹٹولا نہیں۔ تو یہ قرآن کی آیات آپ کو ایک روڈ میپ دے رہی ہیں، اپنے ایمان کو ٹٹولنا سیکھیے۔ یہ لفظ بھی شاید پہلی دفعہ زندگی میں سن رہے ہوں گے۔ ٹٹولنا سیکھنا نہیں ہے، اپنے ایمان کو روز ٹٹولنا پڑتا ہے، اور اپنے ایمان کو روز ٹٹولتے ہوئے ہمیں قبر میں اترنا ہے۔ اور جب ہم اس کو ٹٹولیں گے اور اس کے جو مسائل اور جو اس کی مشکلات ہمارے سامنے آئیں گی، تو ان کی جو ریمیڈیز ہیں وہ آپ کو قرآن پاک میں کسی نبی کے واقعے سے مل جائے گی، وہ آپ کو قرآن پاک میں کسی اور جگہ سے مل جائے گی، اس کو ایسے کو ریلیٹ کریں گے تو پھر جا کے آپ اپنے ایمان کا محاسبہ کر پائیں گے۔ بڑی کمالات ہے وہ بھی اس کے ساتھ کو ریلیٹ ہو رہی، جو میرا پورا ٹاپک ہے آج کا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ تو میں نے بیٹھ کے سوچا کہ یہ آیت کیسی ہے، اے ایمان والو ایمان لاؤ؟ جیسے آپ کسی محفل میں جائے، کسی کو کہے اور روٹی کھانے والو روٹی کھاؤ، تو یہ تو سمجھ نہیں آتی کہ کیوں کہا جا رہا ہے ایسا۔ تو اس کے بارے میں ایک کسی مفسر کی ون لائنر ہے، وہ اس پوری آیت کی ساری آپ کو جو گہرائی ہے وہ سمجھا دیتی ہے۔ انہوں نے کہا اصل میں ایمان والو جب کہا گیا تو ہم وہ جو پیدائشی مسلمان ہیں، اور ایمان لاؤ جو کہا گیا وہ شعوری مسلمان بننے کی دعوت ہے۔ بلکہ اس سے بھی آگے ایک اور مفسر نے بڑی خوبصورت بہت ہی آسان انداز میں اس کو سمجھا دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آیت کہہ رہی ہے ایمان یہاں ہے، زبان سے دل تک کا سفر طے کروا دو اس سے بس۔ تو یہ زبان سے دل تک کا سفر طے کرنا لگ پتہ جائے گا تانوں کہ اس کے لیے پوری زندگی چاہیے، اور اس کے ساتھ اور اس کے لیے قرآن پاک سے کبھی نہ ٹوٹنے والا ایک ترجمہ روز پڑھنے والا ایک رشتہ چاہیے۔ اکثریت اس کی شکار ہے، بلکہ پورا پاکستان آپ کو لگے اگر کوئی وہ گیج ہوتی نا، گیج بیٹر ہوتا اور اوپر سے وہ لیزر ڈالتا کہ بھئی پاکستانی کتنے دو رنگی ہیں، تو میں ویسے کبھی خود سیلف ڈائلاگ کرتے ہوئے سوچتا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی 99% دو رنگے نکلیں گے دین میں۔ اور یہ جو دو رنگی ہے، اکثریت جو اس کا شکار ہوتی ہے، اس کی وجہ بھی حدیث میں بتا دی گئی کہ وہن کی بیماری ہے، دنیا سے محبت کی بیماری ہے۔ بس یہ آیت ہم سے تقاضا کر رہی ہے آج کے بعد ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ مجھے نفع کس میں ہے اور مجھے نقصان کس میں ہے۔ آج کے بعد میں نے اور آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمیں نفع کس میں ہے اور ہمیں نقصان کس میں ہے۔ آج کے بعد صرف یہ دیکھیں گے حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے، حلال کدھر ہے اور حرام کدھر ہے، حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے۔ اللہ سے مانگے اللہ پاک آپ کو یہ حق اور باطل میں پہچان کرنے والی تمیز عطا فرمائے، اور یہ تمیز عطا بہت آسانی سے ہو جاتی ہے اگر قرآن سے آپ کا رشتہ مستقل قائم ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو جو دنیا کا ماڈل بنایا گیا، دنیا تو ایک دن ہاتھ سے نکلنی ہے۔ دنیا تو ہاتھ سے قارون کے بھی نکلی، فرعون کے بھی نکلی، اور حامان کے سے وزارت نکلی، دنیا تو ہر ایک سے نکلی۔ اگر آپ دیکھ لیں احرام مصر دیکھ لیں، اس سے پیچھے بھی بیبلون کی کچھ ایسے قلعے اور ایسی ڈاکومنٹریز ہیں کہ وہ لگتا ہے وہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ قلعے اتنے سالوں میں بنائے گئے کہ ان کو دنیا میں کبھی کوئی تسخیر ہی نہیں کر پائے گا، لیکن اللہ نے اسی دنیا میں دکھایا کہ وہ تسخیر بھی ہوئے۔ جیسے ایک وائکنگ کا ایک بہت مشہور دور گزرا ہے یورپ میں، تو وائکنگز نے ایک ایسے اسپینیارڈ میں ایک ایسے جزیرے کے اندر ایک قلعے کو فتح کیا کہ جس کو قلعہ فتح کرنا ناممکن تھا۔ اگر آپ اس کی ڈاکومنٹری دیکھیں تو جو آج AI کے ذریعے بنائی گئی ہے، تو انسان حیران ہوتا ہے کہ وہ کٹے پھٹی کشتیوں میں وائکنگز آئے اور انہوں نے ان لوگوں کو بھی فتح کیا کہ جن کو فتح کرنا دنیاوی لحاظ سے ناممکن تھا، تو دنیا تو ان کے ہاتھ سے بھی نکل گئی، دنیا آپ کے ہاتھ سے بھی نکل جائے گی۔ تو اس لیے دنیا کے پیچھے لگ کے آخرت کا خسارہ کرنا یہ بہت ہی بڑی ناکامی ہے۔ پھر مجھے یہ شوق ہوا کہ میں قرآن پاک سے ڈھونڈوں ایسی آیات، وہ جو ہوم ورک میں آپ کو دیتا ہوں نا، وہ میں الحمدللہ پہلے کئی سالوں سے کر رہا ہوں، تو اس کو کبھی کبھی آپ کو اس سیریز میں چکھا بھی رہا ہوں۔ تو ہوم ورک پھر میں نے یہ کیا اپنی ذات کے لیے کہ اللہ پاک نے دنیا اور آخرت یعنی دونوں ہی خسارے میں کس کس عمل پہ گئے ہیں، ایسی آیتوں کو میں ڈھونڈ کے جمع کرنا شروع کروں۔ تو اب آپ کے سامنے وہ میں پیش کرتا ہوں۔
وہ انشاءاللہ سکرین پہ بھی آ جائے گی۔ اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں غالباً آیت نمبر 114 میں کہا کہ جو لوگ مساجد کو برباد کرتے ہیں وہ دنیا آخرت میں ذلت اٹھائیں گے۔ پھر اللہ پاک نے سورہ ہود میں 21 نمبر آیت میں کہا جو لوگ اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اس میں وہ والدین بالخصوص دیکھیں کہ جن کا بیٹا داڑھی رکھنا چاہ رہا ہے، جن کا بیٹا پگڑی پہننا چاہ رہا ہے، جن کا بیٹا مولوی بننا چاہ رہا ہے ٹین ایج میں، تو یہاں ہزاروں ایسے لاکھوں خاندان آپ کو ملیں گے، ماں روکتی ہے، ماں لڑتی ہے، روتی ہے، تو وہ دیکھے کہ یہ ماں اللہ کی راہ میں آنے پہ روکنے پہ اپنی بچی کو اگر آپ پردہ کرنے سے روکو گی، آپ اپنی بچی کو اگر حجاب کرنے سے روکو گی، تو یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 21 کا پھر ذرا گہرائی کے ساتھ جا کے مطالعہ کرے کہ آپ پھر دنیا اور آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گی۔ سورہ نحل آیت نمبر 109 میں بھی اللہ پاک نے ایسا ہی مضمون بیان کیا ہے کہ دونوں جہانوں میں خسارہ پانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ پھر سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 میں بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں میں خسارہ پانے والوں کی وہ عادت کو بیان کیا ہے کہ وہ اپنے مالوں اور اولادوں کے بارے میں سستی کرنے والے، یہ بھی دونوں جہانوں میں آخرت میں دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھائیں گے۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کو اس کھیتی میں زیادہ دیں گے، اور جو کوئی صرف دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم دنیا میں سے اس کو کچھ دے دیں گے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو میں آپ سے عرض کیا کہ دنیا کی حقیقت کو جب آپ قرآن سے سمجھیں گے تو پھر یہ آیت آپ سے مطالبہ کر رہی ہے، یعنی اس آیت کا اگر میں بہت جھٹکا مفہوم عرض کروں تو وہ یہی ہے کہ آپ اپنے 24 گھنٹوں کو دیکھیے، 24 گھنٹے میں اگر صرف دنیا 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 ہے تو پھر آپ نے آبویسلی اس آیت کے دوسرے حصے کے مصداق اپنی زندگی کو بنایا ہے۔ آپ کو دنیا بھی رول کے تھوڑی سی مل جائے گی اور آخرت میں آپ کو نعوذ باللہ کچھ نہیں ملے گا۔ اور اگر آپ اپنے 24 گھنٹوں کا کیتھارسس کریں تو پھر اس میں اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی دین کی اشاعت ہے، اللہ کے دین کی حفاظت ہے۔ مجھے تو اس آیت کے ایک جھٹکے سے مفہوم سے یہ سمجھ آتا ہے کہ میرے روز کی زندگی کے 24 گھنٹوں میں اللہ کے دین کی حفاظت، اللہ کے دین کی اشاعت، اللہ کے دین کی ترویج اور خود اپنے آپ کو عبادات میں اور ایمانیات میں آگے سے آگے لے جانا، یہ 4-5 چیزوں پہ روز اگر میرے چند گھنٹے نہیں لگ رہے تو پھر آپ خود سوچئے اور پھر خود قرآن سے جاننے کی کوشش کیجئے کہ پھر میرا کیا حال ہونے والا ہے۔ میں نے آج آپ کو یہ چیز بھی چکھا دی جو میں کہتا رہتا ہوں، ہوم ورک کرنا ہے، ہوم ورک کرنا ہے۔ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ آیت انقلاب ایک چنی تھی لیکن پورے قرآن سے پھر وہ آیتیں جمع کی کہ جو دونوں جہان کے خساروں پہ دیگر پاروں میں آئی ہے۔ یہی اصل اسلوب ہے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کا، اور یہی اصل اسلوب ہے کہ قرآن آپ کو ایسے پوزیس کرتا ہے کہ پھر آپ قرآن سے روز پڑھے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہوگا۔ اب میں اللہ پاک سے دعا کروں گا کہ اللہ پاک مجھے آپ کو، ہماری نسلوں کو اس دو رنگے ایمان سے وہ چھٹکارا پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ پھر آیت انقلاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔